शिरकत करता। लिहाजा मोमिनो, गरीब का दिल जो है, गरीब के जनाजे में, गरीब के काम में, गरीब के काज में शिरकत करनी चाहिए। इसमें सवाब है। यही पता चलता है इखलास नीयत के साथ जनाजे में कौन शरीक हुआ, अल्लाह की रज़ा के लिए जनाजे में कौन आया, और दिखाने के लिए, दुनियादारी के लिए जनाजे में कौन आया। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल मरहूमा ने हमारे सामने कई साल गुजारे, हालात के साल गुजारे, आखिर के 2 साल से बीमार थी। अल्लाह ताला ने शायद अल्लाह ताला ने इसके सारे गुनाहों को उस बीमारी के बदले धोकर पाक साफ करके अपने पास वापस बुलाया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आने वाले इसकी तमाम मंजिलों को आसान फरमाए। अल्लाह पाक इसके आने वाली तमाम मंजिलों को आसान फरमाए। ऐसे मौके के लिए औलाद होती है, वो उठाती है अपने माँ बाप को, लेकिन बदकिस्मती है अल्लाह पाक ऐसी औलाद को हिदायत भी नसीब फरमाए। और मुबारकबाद है कमरदीन साहब की बेटी कि उसने इस अल्लाह की बंदी की खूब खिदमत करके शायद अपने लिए जन्नत कमा ली। अल्लाह उस बच्ची को भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इसी तरह जो दूसरी जवान बच्चियां हैं, बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं, बहनें, अल्लाह उनको भी तौफीक अता फरमाए अपने बुजुर्गों की खिदमत करने की। खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है। जिसको खुदा मिल गया उसको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं और आप शरीक हुए, अल्लाह ने मौका दिया, तौफीक दी। दुआ करें अल्लाह हमारी शिरकत को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। बुजुर्गों, अल्लाह को मैंने और आपने राज़ी कर लिया तो हमारा ये जहान भी बन गया, वो जहान भी बन गया। अगर अल्लाह और उसके रसूल को मैंने और आपने नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारी, हम इस दुनिया में भी बर्बाद हैं और आखिरत में तो बर्बादी ही बर्बादी है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी रज़ामंदी वाले आमाल नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश होते हैं, और उन कामों से अल्लाह पाक मुझे और आपको रुकने की तौफीक अता फरमाए, बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। जिन कामों से अल्लाह की नाराज़गी ज़ाहिर होती है, जिन कामों से अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं और सोचते हैं, उनने अपना ये मन बना लिया, ख्याल बांध लिया है कि बस मर जाएंगे, मौत आएगी और हमारी रूह कब्ज़ हो जाएगी, हम मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, फिर किसने पूछना है। ना ना मेरे ईमानी भाइयों, किसी अक्लमंद ने कहा कि ए नादान इंसान, ए बेवकूफ़ बंदे, तूने मौत को समझा है कि मौत पर तेरी खुलासी हो जाएगी। मौत आई और तू छूट जाएगा, मौत आई और तेरा काम तमाम हो जाएगा। ये इस ज़िंदगी की शाम है जो दुनिया की ज़िंदगी थी, लेकिन एक हमेशा की ज़िंदगी शुरू होने वाली है। सुबह दवा में ज़िंदगी, उस हमेशा ज़िंदगी की ये सुबह है। अब इस सुबह पर कोई शाम आने वाली नहीं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का जब आखिरी वक्त आया, आप जानते हैं बिलाल हबशी कौन है। बिलाल हबशी वो खुशकिस्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, प्यारे पैगम्बर ने देखा कि मुझसे आगे को चलने की आहट महसूस हो रही है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील अमीन, जन्नत में सबसे पहले मैं सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हूँ, तमाम अंबिया का सरदार हूँ, सबसे पहले जन्नत में मेरी हाज़िरी होगी, जन्नत में सबसे पहले मैं कदम रखूँगा। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे आगे आगे चलने की आहट महसूस हो रही है। जिब्रील अमीन मुझे बताओ ये कौन है। जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका ग़ुलाम सय्यदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, वही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुअज़्ज़िन रसूल हैं। जब उनका आखिरी वक्त आया, मौत करीब थी, करीबुल मर्ग था,
اور موت کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ان کی بیوی، ان کی اہلیہ محترمہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہہ رہی ہے واہ حسرتا، ہائے افسوس۔ کیا کہنے لگی؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرے سر کا تاج اب مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اور اپنے سر پر مار کے کہہ رہی ہے واہ حسرتا، ہائے افسوس۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا اور آپ کو بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے ہمت باندھی، اور ہمت باندھنے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وا تربا وا تربا وا تربا، غدن غدن نلقی الاحبۃ محمدن و اصحابہ۔ اے میری اہلیہ، اے میری محترمہ، اے میری رفیقہ حیات، تو یوں کیوں کہہ رہی ہے ہائے مصیبت، ہائے افسوس، ہائے پریشانی؟ بلکہ تو یوں کہہ خوشخبری ہو، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ غدن، آنے والا جو کل ہے، نلقی الاحبۃ، ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے۔ کون ہے وہ دوست؟ محمدن و اصحابہ، ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کل ہماری جنت میں ملاقات ہوگی۔ لہٰذا میرے ایمانی بھائیوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت کوئی بری چیز ہے۔ موت بری چیز نہیں ہے۔ موت مومن کی معراج ہے، مومن کا تحفہ ہے۔ اسی موت کے بعد یہ بندہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے۔ اسی موت کے بعد یہ بندہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے۔ موت آنے کے بعد یہ انسان اگر اس کے پچھلے سارے اعزاء اقربا جو گزر گئے ہیں، اگر وہ اعلیٰ علیین میں ہیں، اگر وہ نیک ہیں، اللہ نے ان کی جنت کا فیصلہ کر لیا ہے، ادھر موت ہوئی، ادھر اپنے سارے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ موت آئی، وہ قبر جس کو میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایک گڑھا ہے، 4x2 کا یا 5x یا 6x2 کا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گڑھا ہے، یہ چھوٹا سا گڑھا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اگر یہ بندہ نیک ہے تو یہ جاتے ہی اس کے لیے یہ قبر کھل جاتی ہے، تاحت نظر کشادہ ہو جاتی ہے، اور یہی قبر جو ہے اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، میں اور آپ موت کی تیاری کریں۔ موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا، کہ اے میرے امتیوں، اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے، موت سے پہلے پہلے تم مر جاؤ۔ فرمایا اس کا کیا طریقہ ہے مرنے کا؟ موت تو بعد میں آئے گی، پہلے انسان کیسے مرے گا؟ فرمایا روزانہ شام کو جب میں اور آپ اپنے بستر پر جاتے ہیں، اور اپنے بستر پر جانے سے پہلے پہلے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اکثر ہم میں سے اکثر کو وہ یاد بھی نہ ہو، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام پہ جیتا ہوں۔ فرمایا یہ موت ہے، یہ نیند موت کی بہن ہے۔ اب بستر پر جانے سے پہلے پہلے تھوڑی دیر یہ سوچے کہ اے میں مر چکا ہوں، اب میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور مجھے غسل کے اس تخت پر لٹایا جا رہا ہے، اور ان قریب چند میرے رشتہ دار مجھے اب غسل دیں گے، اور اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے بعد مجھے بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں مجھے لپیٹ کر اور قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ انسان روزانہ 10 منٹ نکالے، محاسبہ کرے کہ اب میں مر چکا ہوں، اپنے مالک کے سامنے اپنے پیش ہونے والا ہوں، اب میرے پاس کچھ نیکی ہے اس کو دکھانے کے لیے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، دن بھر گناہ کر کر کے تھک گیا ہے، اب اس کو یہاں احساس ہوگا یار میں تو اب مر چکا ہوں، اب میں اپنے مالک کے سامنے پیش مجھے کیا جا رہا ہے، مجھے گھسیٹ کر اپنے مالک کے سامنے قبر کے بچھو اور قبر کے سانپ جو ہے اب میرے ارد گرد جمع ہونے والے ہیں اور مجھے ڈسنے والے ہیں، اور عذاب کے فرشتے بھی میرے قریب آنے والے ہیں۔ انسان روزانہ سونے سے پہلے پہلے 10 منٹ اگر یہ انسان محاسبہ کرے گا، اپنا مراقبہ کرے گا، موتو قبل ان تموتو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ مرنے سے پہلے پہلے مر جاؤ، اور اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے اپنا حساب کتاب خود لے لو۔ جب روزانہ انسان اپنا محاسبہ کرے گا، مراقبہ کرے گا، اس کو پہلی زندگی پر پشیمانی آئے گی
इसको नदामत आएगी, इंसान शर्मिंदा होगा कि मैंने अपने रब के सामने, ये अल्लाह की बंदी शर्मिंदा होगी कि मैंने अपने रब के हुजूर पेश होना है। कल मुझे मेरी सांस जब उखड़ जाएगी, मेरी सांस जब उखड़ जाएगी, मैं बेहतरीन बिस्तर पर, बेहतरीन पलंग पर सोया हुआ था, मुझे उसे उठाकर नीचे रख दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, खूबसूरत घर से, मकान से निकाल कर मुझे बाहर बरामदे में निकाला जाएगा और वहाँ रखा जाएगा। और थोड़ी देर के बाद हमारे यहाँ सिटी और शहर में तरीक़ा कार यह है कि गुस्ल देने के लिए अपने एक बड़ा बाथरूम होता है, 8x10 का या 8x8 का, या एक स्पेशल एक कमरे को खाली करते हैं, उसमें अपनी मैयत को नहलाते हैं। हाय अफसोस, हाय अफसोस, हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। हम पक्के मकान होकर, बड़े गुस्ल खाने होकर, उसके अलावा हमारे पास अपना घर है, पर्दे की चीज़ है, लेकिन फिर भी एक फटा हुआ त्रिपाल डालते हैं और उसके नीचे इस मैयत को लिटाते हैं। और वहाँ सब लोग जो हैं उसके आज़ा को, उसके मस्तूरे वो आज़ा के जिनको छुपाना जो है ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, मरने के बाद भी उनका छुपाना फ़र्ज़ है। अब मैयत जो है बदस्ते ज़िंदा है, ये मैयत अब जिंदू के हाथ में है। अब जिंदू की मर्ज़ी है इसको कैसे नहलाएं, कैसे गुस्ल दें। लिहाजा इसके लिए क्या तैयारी करके रखी है। जिस दिन मैयत होती है, जिस दिन मौत होती है, उस दिन हम लकड़ी ढूंढते हैं कि कब्र के लिए लकड़ी कहाँ से लाएं, कब्र के लिए पत्थर कहाँ से लाएं। हाय अफसोस, हाय अफसोस, गरीब से गरीब तर इंसान अपने बाथरूमों को बेहतरीन से बेहतरीन टाइलों से सजा रहा है। सजा रहा है कि नहीं सजा रहा है? कम से कम किचन को सजा रहा है। इस कब्र के लिए मैंने और आपने क्या तैयारी करके रखी है? हम कितने गाफिल हैं, कितने गफलत के शिकार हो चुके हैं मेरे ईमानी भाइयों। हम मरना भी भूल चुके हैं, कब्र को भी भूल चुके हैं। हमारा आखिरी ठिकाना वही है। ये 200 कनाल, 300 कनाल या 50 कनाल या 20 कनाल ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है। हमारे मरने के बाद इसका इंतकाल भी किसी और के नाम हो जाएगा, उसको फोती इंतकाल कहा जाता है। हमारे नाम का कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे नाम का। हमारे नाम के जो फटे पुराने कपड़े थे उनको किसी गरीब के हवाले कर दिया जाएगा। गरीब की मर्जी आई वो आज नहीं लगाता है हमारे फटे पुराने कपड़े, मर्जी आई वो पहनेगा, वरना उसको कूचा बना के भैंस को साफ करेगा। हाँ, मैयत की इन लगाए हुए जो कपड़े हैं उनसे इस घर वाले को, इस वारिस को मोहब्बत नहीं है। हाँ, गरीब के जेब में जो ATM था, उसके जेब में जो पैसे थे और उसका जो बेहतरीन मोबाइल था, हर एक कहता यार बताओ निशानी, क्या था? हाय हाय, बताओ निशानी। और निशानी तो उसके वो कपड़े थे, वो क्यों तो निशानी क्यों रखता है? ये मुनाफिकत है मेरे ईमानी भाइयों। ये हमारा दोहरा मियार है, ये हमारा दोगलापन है कि हम क्या कर रहे हैं अपने आप के साथ। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, मरने से पहले मौत की तैयारी। जब मौत होती है, जब मैयत होती है, बेचारे दूर दूर से लोग आते हैं जनाजे के लिए, उस वक्त उनको पत्थर ढूंढने पड़ते हैं। कोई इधर भागता है भाई लकड़ी का नज़म करो, कोई उधर भागता है। मेरे ईमानी भाइयों, इसका नज़म हम खुद करें, खुद करें हम इसका नज़म। हो सकता है कल आने वाला वक्त आए हमारे कफन को कोई ना काट सके, मौका ही नहीं मिलेगा ऐसा कि कफन सुन्नत के मुताबिक मस्तूरात को 5 कपड़ों में कफनाया जाता है। इक्का दुक्का माशाल्लाह इस पूरी मजलिस में 2-4 ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे जो मैयत मस्तूरात, जो ख़वातीन हजरात का जो मैयत का कफन है उसको काट सकें। इक्का दुक्का ये सीखना है मेरे जवानों। कौन सिखाएगा हमें? ये सीखने का मौका है। ऐसे मौके पर आगे आना चाहिए, सीखना चाहिए गुस्ल का तरीका, मैयत को नहलाने का तरीका, मैयत को कफनाने का तरीका। और इसी तरह मस्तूरात जो हैं वो उनको भी सीखना चाहिए मस्तूरात से कि किस तरह इसको नहलाना है, किस तरह कफनाना है। और ख़ास कर मेरे ईमानी भाइयों, जो कब्र का सामान है, चलो कपड़ा कोई भी दे देगा, लेकिन जो कब्र का सामान है बड़ा मुश्किल है, हमारे यहाँ अरेंज नहीं होता है। इसलिए पहले ज़िंदगी में अरेंज करे बंदा, ज़िंदगी में इसके लिए तैयारी करे। यार मुझे कल कब्र में डालेंगे जब मैं मर जाऊँगा, अगर और एहसान में किसी की नहीं लेता, ये एहसान में क्यों लूँ? मैं इसकी तैयारी खुद करके रखूँ। अच्छे बेहतरीन पत्थर आते हैं, या जो सीमेंटेड वो स्लैब बनाए जाते हैं, लेकिन गुंजाइश ये रखनी चाहिए कि ना बनाए जाए वो, लेकिन जब लकड़ी भी ना हो और उसके अलावा कोई पत्थर भी ना हो तो फिर वो आखिरी दर्जे में उसकी इजाज़त दी है फ़ुक़हा ने। इस तरह कब्र के अंदर हम क्या करते हैं, जो पक्की ईंट है जिसको भट्ठे के अंदर पकाया जाता है उसको भी कब्र के अंदर लगाना दुरुस्त? हाँ, दुसल्लू को लगाने की इजाज़त है, उसको लगाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें हैं, हमें गफलत से बाहर आना पड़ेगा। अब कौन हमें बार बार समझाएगा? रोज़ाना इन बातों को दोहराया जाता है और नौजवान कहते हैं यार इमशु दुआए वाना निमन चिहाई काम, हमें और भी कुछ काम है। यही हमें कोई खुशी नहीं हम वाज तकरीर करते रहें, हम कुछ आपसे भी दुखड़ा सुनना चाहते हैं। लिहाजा हम गफलत से बाहर आएँ, मौत की तैयारी करें,
موت کی تیاری کریں. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, وہاں آپ میت کے اندر جائیں, اس جنازے کے اندر جائیں جہاں کوئی سگا رشتہ دار ہو, حقیقی ہمارا کوئی گزر جائے, بس جو ہی سنتے ہیں فوراً مستورات زیادہ نکلتی ہیں اور مرد کم ہوتے ہیں. اگر آئی بھی اللہ کی بندی ہو, اندر پردے میں بیٹھو, سب کے سامنے بیٹھ کے زور زور سے باتیں کرتی. موت میت ہمارے سامنے ہے, پھر بھی ہمارا دل نہیں ٹوٹتا ہے, پھر بھی ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے. وہ کون سا وقت آئے گا؟ افطال علیکم الامد ام قست قلوبکم, کیا اتنے دل ہمارے پتھر ہو چکے ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کب سے قرآن سنایا جا رہا ہے. ہمارے اس علاقے میں پیران حضرات تشریف لائے, اللہ کے ولی تشریف لائے, علماء روزانہ آتے ہیں, حفاظ روزانہ آتے ہیں, روزانہ اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے. ہر مجلس میں اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے. جہاں بھی خوشی غمی کی مجلس ہو, اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے. اگر اتنا اللہ کا قرآن پہاڑوں کو سنایا جاتا, پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیتے. اگر اتنا قرآن کسی پڑی پتھر کو سمجھایا جاتا, اس سے پانی پھٹ جاتا. اگر اتنا اللہ کا قرآن اس دھرتی کو سنایا جاتا, ان درختوں کو سنایا جاتا, یہ درخت جھک جاتے, یہ پتے جھک جاتے. لیکن کاش ہمارا دل ہی بھی نہیں ٹوٹتا ہے. کاش ہم وہی کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی بغاوت جسے ظاہر ہوتی ہے, ہم وہی کام انجام دیتے ہیں جسے اللہ کے رسول کی بغاوت سامنے آتی ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم اللہ کو ناراض کر کے؟ کہاں جانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو ناراض کر کے؟ ہم کہیں نہیں جا سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. مشرق میں جاؤ وہاں بھی اللہ, مغرب میں جاؤ وہاں بھی اللہ, شمال میں جاؤ وہاں بھی اللہ, جنوب میں جاؤ وہاں بھی اللہ, دائیں جاؤ وہاں بھی اللہ, بائیں جاؤ وہاں بھی اللہ. اینما تکونوا, جہاں بھی ہم جائیں وہاں اللہ. لہٰذا میرے ایمانی بھائیوں, میری ماں, میری بہنوں, ہم اس جنازے کے اندر جائیں جہاں ہمارا کوئی حقیقی جنازہ گزر گیا. ایک تو یہ بات. دوسری بات, جنازے کے اندر منہ دکھایا جاتا ہے, ایک رسم ہے, اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. نہ یہ مستحب ہے, نہ یہ سنت ہے, نہ یہ واجب ہے, نہ یہ فرض ہے. کسی نے پڑھا ہے کوئی ثواب ہے اس کا؟ میت جو ہے یہ میت چھپانے کی چیز ہے, میت چھپانے کی چیز ہے, یہ پردے کی چیز ہے. بسا اوقات موت کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے میت کا چہرہ بدل جاتا ہے, میت کے اعضاء بعض پھٹ جاتے ہیں. اس کو چھپایا جائے. کیا ہوگا جب ہم نے دیکھ لیا, اس کے بعد تبصرے کریں گے, یار ام کیا اوسیت کورمت, ام سے بدھ کو کرہون, ام سے بدھ کو ہول آز گوس ہول پھیرت, یہ کوتا خطا کار اوس, یوسا بدکار, یوسا چور, یوسا سود خور, یہ مستوری خدا سے, یہ خدا کی بندی, اس کا منہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ تبصرے ہوں گے. تبصرہ جانے والا کا کچھ نہیں ہوگا, تیرا ایمان بگڑ جائے گا, تیری موت خراب ہوگی, تیری آخرت خراب ہوگی تبصرہ کرنے والے کی. لہٰذا پہلی فرصت میں اگر کوئی عورت گزر گئی, کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس کا چہرہ دیکھے, سوائے محرم رشتہ دار کے. محرم رشتہ دار اس کا بھائی ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا سگا ماما ہے, سگا چاچا ہے, جو محرم رشتوں میں آتے ہیں وہ دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی کسی کو گنجائش. اسی طرح کوئی مرد گزر جائے, عورتوں میں سے کسی کو گنجائش دیکھنے کی نہیں ہے. یہاں لائن لگتی ہے, عورتوں کی طرف سے دھکے لگتے ہیں. یہ کوئی جنگل راج ہے کیا؟ اگر یہاں بھی اللہ یاد نہ آیا. گزشتہ سال 1-2 سال پہلے جنازہ ہوا تھا, پنچ سے ایک ہمارے مہمان آئے تھے, بڑا گلا شکوہ انہوں نے وہاں کیا تھا, لیکن کاش ہم سمجھتے نہیں ہیں. اب کوئی نبی سمجھانے کے لیے نہیں آئے گا, کوئی فرشتہ نہیں آئے گا ہمارے پاس. ہم ہی ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں جو ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. آپ مجھے سمجھائیں گے, میں آپ کو سمجھاؤں گا. ہمارے اعمال اگرچہ بہت گرے ہوئے ہیں, ہم بد اعمال ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات آئے گی اس کا ایک وزن ہوتا ہے. وہ بات کہنے والا اگرچہ کالا کلوٹا ہے, بات کہنے والا اگرچہ گناہ گار ہے, بات کہنے والا اگرچہ بد عمل ہے, لیکن جس کی بات کہی جا رہی ہے وہ عظیم الشان اللہ ہے. جس نبی کی بات کہی جا رہی ہے اس نبی کی کوئی عظمت ہے, اس کا کوئی پاس و لحاظ رکھو. ارے ہم اپنے خاندان کا کبھی سوال کرتے ہیں, یار چشی خاندان جو سوال چشی نان سند واسط, ہاں تم سے توفیل کر میں معاف. ہمیں اس پر ترس آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی بات پر ہمیں ترس نہیں آتا.
کیا اس کا کوئی مقام نہیں ہے؟ کیا ان کے بعد کی کوئی عزت نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میری بات میں عزت ہے، میرے نبی کی بات میں عزت ہے، مومنوں کی بات میں عزت ہے، قرآن میں عزت ہے، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر ہے، 28واں پارہ کھول کے دیکھو، سورہ منافقون کے اندر ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ سمجھتے ہیں، پتہ ان کو سب کچھ ہے، لیکن عمل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ ہمیشہ نہ کوشش کریں جانے کی، نہ لنٹر ہوتا ہے وہاں کام مردوں کا ہے، مر جائیں۔ اب مرد بھی اتنے بددیانت ہو چکے ہیں، اتنے غافل، اچھے یہ گئے زائد بگا سے یوڑ قائم۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہتے میری بیوی میری مانتی نہیں ہے، کیسے مانے گی؟ تو نے اس کی مہار خود پہلے کھلی چھوڑ دی، ادھر بھی تو ہی جا، پنچایت میں بھی تو ہی جا، لینڈر میں بھی تو ہی جا، جنازے میں بھی تو ہی جا، پھر وہ کب مانے گی؟ لہٰذا میری بات ضرور بری لگے گی، لیکن موت سر پہ کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، یہ قرض رہ جائے گا۔ کل آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بات نہیں سمجھائی تھی۔ میرے ایمانی بھائیوں، جانے والی بڑی خوش نصیب ہے اور شکستہ دل ہے، حالات کی ماری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے اس کو پاک صاف کر کے واپس بلایا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جو لوگ اس کے جنازے میں آئے، ہو سکتا ہے اس کے طفیل اللہ ہمارا بھی بیڑا پار کر دے۔ مسجد کی صفائی کی تھی اس نے، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ایک عورت کہ جو گمنام تھی مسجد کی صفائی کرتی تھی، اللہ کو جب پیاری ہوئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ میں بات اس لیے دہرا رہا ہوں اس لیے کہ لوگ اب نئے آئے ہیں۔ صحابہ نے دفنا دیا، چند دنوں کے بعد پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہائے کتنی خوش قسمت وہ اللہ کی بندی تھی کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ میرے صحابہ، میرے یاروں، مجھے بتانا تھا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا۔ تو اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، موت کی تیاری کریں، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ موت کوئی اختتام نہیں ہے، موت ختم ہونے والی کہانی نہیں ہے بس کہ ختم ہو گئی بس۔ موت کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہونے والی ہے، جس کہانی کا کوئی انت نہیں ہے، جس کہانی کا کوئی لاش نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت ہو گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ بڑے حکمت والے عالم تھے، بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کو تم سمجھنا چاہتے ہو، میں مثال سے تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ سات سمندر ہیں اور اس کے علاوہ ساری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، اس ساری کائنات میں تل کے دانے، یہاں تل نہیں ہے، سرسوں کے دانے اس میں بھر دو، کہاں تک بھر دو؟ آسمان تک۔ کہاں تک بھر دو؟ 7 سمندر کو، ساتوں سمندر، جو 70-71% پانی کا حصہ اس کو بھی، اور جو خشکی کا حصہ اس کو بھی، جتنے بر اعظم ہیں ان کو بھی، جتنے بحر اعظم ہیں ان کو بھی، سب کو کس سے بھر دو؟ سرسوں کے دانوں سے بھر دو۔ کہاں تک بھر دو؟ لپڑی کی چوٹی تک، نا آسمان کی حد تک۔ اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ ہماری نگاہ کی حد ہے۔ آسمان کی حد تک بھر دو، بیٹھے۔ آسمان کی حد تک بھرنے کے بعد پھر اللہ پاک کسی ایک پرندے کی ذمہ داری لگائے، ایک پرندہ ایک دانہ اٹھائے، اور اس نے اگلا دانہ اٹھانا ہے 10,000 سال کے بعد۔ ایک دانہ آج اٹھایا اور اگلا دانہ کب اٹھانا ہے؟ فرمائیے دانے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن یہ آخرت ختم، لہٰذا میں اور آپ اس آخرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور وہ آخرت میری اور آپ کی طرف دوڑ رہی ہے، تیزی کے ساتھ میری اور آپ کی طرف آ رہی ہے۔ ہم اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم موت کی کشتی پہ سوار ہیں۔ ہمارا نوجوان دوست کل اللہ کو پیارا ہو گیا، سدرا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور 2 دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بہرحال کتنے جوان جا رہے ہیں، کتنے بچے جا رہے ہیں، کتنے بوڑھے جا رہے ہیں۔ موت جو ہے اٹل ہے، موت آنے والی ہے، لہٰذا اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابراہیم خلیل کے پاس، اپنی بات کو ختم کروں گا، سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل کو سلام بھی کہو اور میرے ابراہیم خلیل کی روح کو نکال کے واپس لاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، موت کا فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، السلام علیکہ یا خلیل اللہ، اللہ کے دوست آپ کو اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ حجیب وعلیکم السلام،
بتائیے کس غرض سے آئے ہو, اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے میرے خلیل کی روح کو واپس لاؤ, میرے خلیل کی روح کو واپس لاؤ. اچھا جی, کہ اللہ مجھے دوست مانتا ہے. کہ جی چرچے آسمانوں پر یہی ہے کہ ابراہیم اللہ کا دوست ہے, اللہ تو آپ کو دوست مانتا ہے. کہا ملک الموت جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ, کیا کوئی محبوب کیا کوئی عاشق اپنے معشوق کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح کو نکالنا چاہتا ہے؟ هل يحب خلیل ان یقبض روح خلیلہ, کیا کوئی دوست چاہتا ہے کہ اپنے دوست کو گلے پر چھری چلائے؟ چاہتا ہے کوئی؟ ملک الموت پر اب یہاں تو ماننی پڑی, گئے واپس گئے. پھر اللہ سے اجازت چاہی, اے اللہ پاک آپ کے دوست کی طرف سے ایک سوال آیا ہے. اللہ کو تو معلوم تھا. کہا ملک الموت کیا سوال کر رہا ہے میرا دوست؟ کہا سوال یہ ہو رہا ہے کیا کوئی دوست چاہتا ہے اپنے دوست کی روح کو واپس کیا جائے؟ کہا ہاں, جاؤ میرے دوست سے کہو میرے حل یکرہ خلیل ان یلقا خلیلہ, جاؤ میرے دوست سے کہو کیا کوئی دوست چاہتا ہے کہ کیا کوئی دوست اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے ملاقات کرے؟ اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ میرے خلیل کو جا کے کہو کیا کوئی دوست چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے ملاقات نہ کرے؟ یہ کون سے دوست نہیں چاہتا ہے؟ ملک الموت آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کی طرف سے تو یہ جواب ہے کہ اجل جلدی کرو, میری روح کو قبض کرو. اگر میرا اللہ میری ملاقات چاہتا ہے جلدی مجھے اللہ کے دربار میں لے چلو. میرے ایمانی بھائیو, ہم مرنے کے بعد اللہ کے دربار پہنچتے ہیں, اللہ کے حضور جاتے ہیں, اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ دنیا جو ہے, دنیا دار لوگ, رشتہ دار لوگ, گھر والے لوگ, یہ نا انصافیں ہیں, یہ ظالم ہے. یہاں باپ بھی کبھی ظالم بنتا ہے, کبھی بیٹا ظالم بنتا ہے کہ اپنی ماں تڑپتی رہے لیکن ساری برادری فون کرے لیکن بیٹا ایک منٹ کے لیے اپنی ماں کا منہ دیکھنے کے لیے نہ آئے. یہ دنیا ظالم ہے, یہاں مظلوم لوگ مر جاتے ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اللہ اپنی بندیوں سے محبت کرتا ہے. لہٰذا مرنے سے ڈرنا, مرنے سے کوئی ڈر نہیں. ہم مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور جاتے ہیں, اپنے رب کی جنت پہ جاتے ہیں. رب نے وہ جنت ہمارے لیے بنائی ہے. بس اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. مبارکباد ہو قمردین صاحب کی اس بیٹی کے لیے. مجلس میں نام لینا بچیوں کا مناسب بھی نہیں ہے, پردہ ہوتا ہے, نام کا پردہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح اس نے اپنی اس خالہ کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ دنیا میں بھی اس کو رنگ دے اور آخرت میں بھی اس کو رنگ دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری دوسری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بہوؤں کو, ہماری بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے رشتہ داروں کی اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک آل والی کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. اور بزرگوں, یہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے دعا کرتی تھی, جس کو جہاں ملتی تھی سلام کے بعد دعا دیتی تھی کہ نہیں دیتی تھی؟ اور شکستہ دل کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے, اللہ قبول فرماتا ہے. ہم اس دعا سے محروم ہو گئے. اللہ اس لیے ہم سب پر حق ہے, ہم اس کے لیے اپنی اپنی جگہ ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب, اگر کوئی بات میری طرف سے کڑوی لگی ہو, خدا را میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.